अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा सवाल है वो तर्जमे की रिवायत के हवाले से है, जो कि अदब का एक अहम हिस्सा है। आवाज़ जो है वो एक हकीकत है और उसका जो मानी है वो एक साया है। तो गोया जब भी कोई लफ्ज़ बोला जाता है या मतलब सुना जाता है तो उसका जो मायनी होता है वो तर्जमे के अमल से ही वाज़िया होता है। तो तर्जुमा जो है वो बड़ी एक अहम रिवायत है अदब में। तो सवाल आज का मेरा ये है कि किसी एक किताब का तर्जुमा जो है वो एक से ज़ायद लोग क्यों करते हैं, या इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती है कि उसका तर्जुमा जो है वो एक दफ़ा पहले हो चुका है, उसके बाद फिर और कुछ किताबें ऐसी भी हमें देखने को मिलती हैं जिनका कई बार जो है वो मुख्तलिफ़ लोग जो है वो तर्जुमा करते हैं। तो क्या इस अमल से जो जिस किताब का तर्जुमा होता है उसका जो असल मतन होता है, अब वो असल मतन के मेयार पे या तर्जुमे के मेयार पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इस हवाले से? देखिए हुरैन, इसके दो पहलू हैं। एक मस्बत पहलू है और एक को हम किसी हद तक मनफी भी कह सकते हैं। पहली बात जो मस्बत है, एक तो ये जहन में रखिए कि तर्जुमे से पहले जो तख्लीक है या बज़ात ख़ुद जो अदब है, इसकी एक बुनियाद जो नफ्सियाती तौर पर होती है वो होती ही अदम इत्मीनान है। यानी कोई शायर शेर क्यों कहता है, कोई अफसाना निगार अफसाना क्यों लिखता है। और आप देखें कि एक ही मौजू पर एक शेर है तो हज़ारों शेर और भी हैं, एक नज़्म है तो हज़ारों नज़में और भी हैं, एक मौजू पे अफसाना है तो उस मौजू पर और भी बहुत सारे अफसाने हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोई बात हरफ आखिर नहीं होती कि अगर इस मौजू पर एक चीज़ लिख ली गई है तो अब इसके बाद कोई नहीं लिखेगा। ये जो ज़िंदगी है, ये जो कायनात है, ये नाम है तनव्वो का। गुल हाय रंगा रंग से है ज़ीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। तो इब्राहिम ज़ौक़ का ये जो शेर है, ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत ही उम्दा है कि वो जो इंसान के अंदर तनव्वो पसंदी है, वो वैरायटी पसंद करता है, तो उसमें फ़िक्र का तनव्वो भी है और उसलूब इज़हार का तनव्वो भी है। अब जो बात है तर्जुमे की, तो एक तो जो तर्जुमा निगार है जब वो तर्जुमा कर लेता है तो एक तो वो हरफ आखिर नहीं है। जब उसको पढ़ने वाले मिलते हैं तो उनमें बाज़ ऐसे क़ारीन भी होते हैं जो महसूस करते हैं कि तर्जुमे के अंदर जो मतन की वो मानवियत थी वो वैसी नहीं आई है, या वैसी खूबसूरती से नहीं आई है, या इसके अंदर कुछ गुंजलकपन है या कुछ पेचीदगियाँ हैं, तो फिर उसे एक और तर्जुमा निगार मिलता है और वो उसको तर्जुमा करता है। यानी यूँ समझिए कि तर्जुमे के बाद जो कोई दूसरा तर्जुमा होता है वो उस तर्जुमे के अंदर मौजूद जो ऐसी यूँ समझिए कि खला जो महसूस किए गए, ज़रूरी नहीं कि वो खला हों। मैंने इसलिए कमी कोताही या फ़रोग़ गुज़ाश्त का लफ्ज़ नहीं बोला। ज़ाहिर है कि जो एक तर्जुमा निगार होता है वो भी कोई मुकम्मल तौर पर उसके अंदर कामलियत नहीं होती है। तो एक दूसरा तर्जुमा निगार जब ये महसूस करता है कि इसके अंदर ये खला हैं, तो वो उसको पुर करने की अपने तौर से कोशिश करता है, और फिर हम देखते हैं कि ये सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। एक किताब का एक तर्जुमा, फिर दूसरा तर्जुमा, फिर तीसरा तर्जुमा, ठीक है। लेकिन इसमें जो बात है वो ये है कि एक तो हमारे जो नाशरीन हैं वो भी बाज़ औक़ात किसी किताब की जब देखते हैं कि आलमी तौर पर मांग है और हमारे मुआशरे में भी अब ये किताब मुतारिफ़ हो गई है, तो क्यों ना इसका तर्जुमा करवाया जाए। तो अब हर नाशिर जो है वो चाहता है कि इस किताब का तर्जुमा मेरे इदारे से शाये हो। तो अब एक तर्जुमा तो एक मुतरजम कर चुका है, तो उसके बाद दूसरा नाशिर महसूस करता है कि मुझे भी अपनी किताब को बेचना है, तो वो एक और मुतरजम को दरख्वास्त करता है कि आप इसका तर्जुमा कीजिए। तो अब ज़ाहिर जब वो दोनों मुतरजम उनकी किताबें सामने आती हैं तो वो बिल्कुल एक जैसी तो नहीं होती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी हमारे यहाँ कम अज़ कम उर्दू के मुतरजमीन ने जो एक रंगा रंगी वो दिखाते हैं कि मसलन इंग्लिश में लफ्ज़ आया सोरो, तो अब एक मुतरजम ने अगर इसका तर्जुमा उदासी कर दिया है तो दूसरा कहेगा यार मुझे कुछ ये उदासी, वो एक और इससे मुतरादिफ लफ्ज़ की तरफ चला जाएगा।
وہ غم کی طرف چلا جائے گا، وہ حزن کی طرف چلا جائے گا، وہ ملال کی طرف چلا جائے گا. یعنی ہمارے ہاں وہ جو الفاظ کا ایک تنوع ہے نا، جو ہم نے مختلف زبانوں، چونکہ اردو کے اندر اس کے الفاظ رچے بسے ہیں، لہٰذا مترجم اپنی خوبصورتی لانے کے لیے اداسی کے بجائے ملال کا لفظ لے آتا ہے، اگلا مترجم حزن کا لفظ لے آتا ہے. تو یعنی یہ بھی ایک ترجمے کی بات ہے. لیکن ایک جو چیز مجھے اس سلسلے میں سخت ناپسند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک بھی ہے، وہ ہے مذہبی متون کا جو ایک مسلسل ترجمہ ہوتا ہے. بالکل. یعنی مذہبی متن کا ترجمہ اگر کسی خلوص سے کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کسی مذہبی متن کا ترجمہ اس زاویے سے کیا جاتا ہے کہ میں اس متن کا ترجمہ اپنے عقیدے اور اپنے فرقے کے مطابق کروں. یہاں آ کر جو ہے ایک بڑی خطرناک بات ہے. یعنی ایک صاحب نے ایک جگہ سٹیٹمنٹ دی کہ فلاں کتاب کے 150 ترجمے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یعنی میں بہت محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مذہبی متن کا ترجمہ جب اس زاویے سے کرتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ اپنے عقیدے اور اپنے اس کے مطابق میں کروں گا، تو پھر تو آپ نے جو سمجھے کہ اپنے قاری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنی جانب لانے کی کوشش کی ہے اور دوسرے فرقے سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی ہمارے ہاں بعض اوقات ترجمہ جو ہے وہ میں ایک بول رہا ہوں انتہائی خلوص سے کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی خلوص متن سے نہیں ہوتا، اپنے عقیدے اور اپنے فرقے سے ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح کے انتہائی خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک خطرناک بات آ جاتی ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ایک تو حرف آخر نہیں ہوتا، دوسرا ترجمہ نگار محسوس کرتا ہے کہ میں اسے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں. اس میں ناشرین کے مفادات بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو ایک سب سے خطرناک بات میں نے بتائی ہے کہ آپ کسی مذہبی متن کا ترجمہ اس نیت سے کریں کہ یہ متن جو ہے وہ میرے عقیدے کے مطابق ہو جائے اور میں اپنے عقیدے کے لوگ زیادہ سے زیادہ پیدا کر لوں، تو یہ بہرحال کوئی اچھا رجحان نہیں ہے. بہت خوبصورت ترجمے کی ایک جو روایت چلی آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بہت اہم گفتگو کی ہے اور میرے سوال کا بڑی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا ہے. پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ایک ادبی اصطلاح کو پیش کرنے کا سلسلہ ہے. تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بلیک کرٹیسزم کی اصطلاح کیا ہے؟ بلیک کرٹیسزم، ایک تو یہ جو لفظ بلیک ہے یہ بہت سارے لفظوں کے ساتھ بطور سابقہ آتا ہے اور اس کی پھر ایک مخصوص معنویت مرتب ہوتی ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو بلیک کا لفظ ہے وہ بہت ہی منفی معنوں میں آتا ہے. یعنی مثلاً جب کوئی برا قانون ہوتا ہے ہم اسے بلیک لا کہتے ہیں. ہم جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اسے ہم بلیک مارکیٹ ہم کہتے ہیں. تو یعنی بلیک کا لفظ جو ہے وہ انگریزی میں جب سابقے کے طور پر آتا ہے تو اچھے معنوں میں نہیں آتا. یہی چیز اردو میں آتی ہے، کالا قانون ہے، کالے کرتوت ہیں، یہی چیز فارسی میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری ادبی اصطلاحات میں بھی جو بلیک کا لفظ ہے لیکن یہاں یہ قدر مختلف ہے. یعنی مثلاً ہم نے ایک اصطلاح ڈسکس کی تھی بلیک کامیڈی کی. اب وہ کامیڈی نہیں ہوتی ہے بلکہ جب ہم کسی صورتحال پر کسی غم کی انتہا میں جب ہم کہکا لگاتے ہیں دیٹ از بلیک کامیڈی. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے جو جدید غزل گو شعراء ہیں ان میں ایک شاعر ہیں باقر مہدی. انہوں نے کچھ کالی غزلیں کہی تھیں. کالی غزلیں؟ ہاں کالی غزلیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزل سفید کیسے ہو گئی ہے، غزل سفید سبز کیسے ہو گئی ہے، ہری کیسے ہو گئی ہے، لال کیسے ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم کوئی پروگرام انشاءاللہ یہ جو رنگوں کی معنویت ہوتی ہے اس پر بھی ہم کریں گے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کالا رنگ ہے یہ ایک احتجاج کا رنگ بھی ہوتا ہے، ایک ماتم کا رنگ بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب ترقی پسندانہ جلوس نکلتے ہیں تو اس میں سرخ جھنڈے بھی ہوتے ہیں، اس میں سیاہ جھنڈے بھی ہوتے ہیں جو ماتم اور احتجاج کی علامت ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کی اصطلاح ہے آپ ذرا دوبارہ دہرائیے تاکہ ہم سامعین کو پتہ چلے کس اہم اصطلاح پہ بات کریں. بلیک کرٹیسزم. بلیک کرٹیسزم. تو جیسے آپ دیکھیے کہ
تنقید میں کچھ تعصبات برتے گئے ہیں. تو ایک تعصب جو ہے وہ جیسے خواتین کے ساتھ برتا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کا رجحان سامنے آیا ہے کہ آپ اب تک جو خواتین کا مقام تھا یا جو خواتین کے میلانات تھے یا خواتین کے بارے میں جو نیریٹو دیے جاتے تھے وہ مردوں کے دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ابھی آپ ترجمے کے حوالے سے بات پوچھ رہی تھی تو ایک سطر کہی جاتی ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت عورت کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر خوبصورت ہے تو وہ باوفا نہیں ہے اور اگر وہ باوفا ہے تو وہ خوبصورت نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ نیریٹو کسی مرد نے دیا ہے نا. ٹھیک ہے. ضرورت نہیں کہ ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ بے وفا ہو. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مردوں نے ایک ہر چیز کے بارے میں تعین کیا تو ترجمے کے بارے میں بھی جو مثال دی گئی تو وہ اس طرح کی دی گئی. ٹھیک ہے. اب اس پر ظاہر ہے کہ جو فیمنسٹ ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں. تو ہم آتے ہیں بلیک کرٹیسزم کی طرف. تو بات یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے ادب ہے اس کے اندر نسلی تعصب بھی تو رہا ہے نا. ایک عرصے تک جو ہے وہ نسلی تعصب رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بلیک لا تو اگر قانون برا ہے تو آپ نے اسے کالا کیوں کہا ہے, بلیک کیوں کہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس طرح کے جو اب تنقید کے اندر جو نسلی تعصبات کے حوالے سے نیریٹیوز آئے ہیں تو ان نیریٹیوز کے لیے بلیک کرٹیسزم کی ایک اصطلاح ہے. لیکن اس کے خلاف ایک احتجاج بھی ہوا کہ ہمیں ادب کو, ہمیں متون کو کسی نسلی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ تو یوں سمجھیے کہ کسی بات کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی جیسے اب مثلاً خواتین کہتی ہیں کہ خواتین کے حقوق یا میرا جسم میری مرضی, تو اب اس کے حوالے سے ایک نیریٹو آیا کہ نہیں جی مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے. بھئی مرضی یہاں جس حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ اس پہ بات کیجئے نا. مرضی تو پوری کائنات پہ اللہ کی ہے, لیکن اس اللہ کی مرضی کو یہاں مردوں نے استعمال کیا تو پھر خواتین نے احتجاج کیا کہ نہیں اس پہ جو ہماری مرضی وہ چلے گی. ٹھیک ہے. تو بلیک کرٹیسزم کے حوالے سے ایک رد عمل بھی آیا کہ آپ تنقید کو نسلی دائروں میں نہ دیکھیں. لیکن بہرحال آپ اب تک کے جو بیانیے ہیں ان کا کوئی رد تو آپ تلاش کریں گے, ان کو انکاؤنٹر تو آپ کریں گے. تو یہ ایک جو سمجھیے کہ ایک رد عمل کی تنقید ہے کہ بلیک کرٹیسزم یعنی آپ اشیاء کو, عناصر کو اب تک جو ایک نسلی تعصب کے تناظر میں دیکھتے رہے ہیں تو اب آپ اسے ایک نئے اسلوب میں دیکھیں. بہت خوبصورت, نہایت مفید معلومات, اور ہمارے سننے والوں کو ضرور اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. پروگرام کے آخری حصے یعنی کتاب کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. تو سر آج کون سی کتاب جو ہے وہ ہم ناظرین کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج کی کتاب کی یہ انفرادیت ہے کہ ہم نے آج تک کسی ایسی کتاب کا تعارف نہیں پیش کیا جو مزاح سے تعلق رکھتی ہو, خصوصاً جو فقاہیہ شاعری ہوتی ہے. جی بالکل. آج ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے. ایک تو آپ کتاب کو دیکھتے مسکرانا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس کے اوپر جو ہے ایک صاحب جو ہے وہ اس طرح ہنس رہے ہیں کہ اچھے خاصے ہنس رہے ہیں, یعنی وہ معمولی طور پر نہیں ہنس رہے, وہ اچھے خاصے ہنس رہے ہیں. تو کتاب کو اس لیے نام دیا گیا ہے ہاسا خاصا. اس کے جو شاعر ہیں, خالق ہیں, یہ ڈاکٹر عزیز فیصل ہیں. عزیز فیصل ہمارے جو جدید مزاح نگار ہیں ان میں ان کا ایک بڑا معتبر مقام ہے, اور آج کل جو مشاعرے ہیں تو ان میں ان کو بڑی محبوبیت کے ساتھ جو ہے وہ سنا جاتا ہے. تو ان کے مزاح میں ایک جو خاص بات ہے کہ ہمارا جو جدید مزاح ہے, ایک تو دیکھیں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں آپ ان سے نکل نہیں سکتے ہیں. یعنی مثلاً آج کل جو موضوع ہوتا ہے مزاح نگاروں کا, بیوی سے ڈرنے والا یا عورتوں کے میک اپ والا, اس طرح کے, تو یہ ہمارے مقبول قسم کے موضوعات ہیں. تو ان موضوعات کو بھی ڈاکٹر عزیز فیصل نے بہرحال چھوا ہے اور اچھے انداز سے چھوا ہے. لیکن ان کے ہاں ایک اور بھی ہے کہ تنوع بہت زیادہ ہے مضامین کے حوالے سے. ان کے اندر یعنی ان کے مزاح میں ایک بہت زیادہ وسعت ہے, ایک پھیلاؤ ہے. میں اگر کچھ اشعار اپنے سامعین کو سناؤں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر عزیز فیصل جو ہے ان کے موضوعات میں کیسا تنوع ہے.
تو یہ ایک آپ دیکھیے. ہاں اتفاق سے میرے سامنے ایک ایسی غزل آئی ہے جو تحریف ہے، پیروڈی ہے. خاطر غزنوی ایک معروف شاعر تھے، تو ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. تو اس کی جو پیروڈی ہے اس کی میں کچھ اشعار سناتا ہوں کہ پیار کی پاداش میں مجنوں میاں تھانے گئے، پیار کی پاداش میں مجنوں میاں تھانے گئے، بعد ازاں ایک مستند عاشق وہ گردانے گئے. اور گورکن کی 60 غزلیں بھی اسے سننا پڑی، گورکن کی 60 غزلیں بھی اسے سننا پڑی. رات کو دیوان جب اپنا وہ دفنانے گئے، رات کو دیوان جب اپنا وہ دفنانے گئے، اور بزم نسواں میں وہ چادر اوڑھ کر داخل ہوئے، بزم نسواں میں وہ چادر اوڑھ کر داخل ہوئے. بد نصیبی دیکھیے چھینکوں سے پہچانے گئے، بد نصیبی دیکھیے چھینکوں سے پہچانے گئے. اے خدا میلوں مجھے تو اس نگر سے دور رکھ، اے خدا میلوں مجھے تو اس نگر سے دور رکھ، وہ جہاں آلودگی شیروں کی پھیلانے گئے. عشق میں ہوتا نہیں ہے سب کا خرچہ ایک سا، بعض کے لاکھوں گئے اور بعض کے آنے گئے. کیا دعا مرحوم کی بخشش کے مانگیں گے وہ لوگ، جو ہر ایک چہلم پہ بس بریانیاں کھانے گئے. ایسے کچھ نقاد بھی موجود ہیں فیصل جہاں، لے کے بزم شعر میں جو پیچ کس پانے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بے ساختگی جو ہے وہ ان کے مزاح میں ہے. اچھا میں 2-3 اشعار اور اس لیے پڑھنا چاہوں گا کہ جیسے ہر مزاح نگار کے ہاں ایک کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے امتیاز علی تاج نے چچا چھکن کا ایک کردار دیا، یا اس طرح اردو مزاح میں حاجی بغلول کا کردار ہے، مشتاق نثر میں تو بہت سارے ہیں، لیکن شاعری کے اندر بعض شعراء نے بڑے اچھے کردار تخلیق کیے. تو ڈاکٹر عزیز فیصل نے بھی اسی طرح ایک خاتون کا کردار بشیرہ بی بی جو ہے یہ متعارف کرایا ہوا ہے. تو میں 2 شعر اس اور غزل کے پڑھ کے تو اس شعر کی طرف آؤں گا کہ اسے آیا تھا ایک بزنس میں گھاٹا 10 روپے کا، اسے آیا تھا ایک بزنس میں گھاٹا 10 روپے کا، سو ہے 10 سال سے اس لب پہ رونا 10 روپے کا. اگر میں بن گیا پی ایم تو ہر ایک ہم وطن کو، اگر میں بن گیا پی ایم تو ہر ایک ہم وطن کو ملے گا ایک دم سونے کا تولہ 10 روپے کا. اس پر تو آپ کو آمین کہنی چاہیے ہیں. آپ کو جیولری بہت پسند ہے، آپ کو اگر 10 روپے کا تولہ ملا تو پھر تو آپ جو ہے نا صرف چوڑیاں اور یہ کنگن سونے کے نہیں خریدیں گی ہیں، دوپٹہ بھی کو آپ سونے کی شال لے آئیں گی. اچھا اب کہتے ہیں کہ بشیرہ نے کہا میٹھے کو دل کرتا ہے میرا، بشیرہ نے کہا میٹھے کو دل کرتا ہے میرا، سو میں بازار سے لایا مرونڈا 10 روپے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں ایک بڑی ایک بے ساختگی ہے. تو یہ ان کی مزاحیہ غزلیں اور نظمیں اور قطعات کا یہ مجموعہ ہے حاصہ خاصہ. تو جو بھی صاحبان ذوق اچھے مزاح سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں، حاصہ خاصہ ڈاکٹر عزیز فیصل. بہت خوبصورت نہایت منفرد کتاب، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو ضرور پسند آئے گی، ضرور مطالعہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی چائے کی پیالی کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.